अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में यूथ और लोग जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या और मुख्तलिफ सवालात जो लोग अक्सर करते हैं। मैंने आज अपने प्रोग्राम में एक गेस्ट को इनवाइट किया है और उनके बहुत सारे सवालात भी थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना ये सवालात जो हैं आप लोगों के साथ भी ये डिस्कशन शेयर करें। हमारे साथ हैं मिनाहिल। वेलकम टू द शो मिनाहिल। Thank you. अस्सलाम Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें मिनाहिल, आप क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? मैंने पिछले साल अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया था एंड आई वाज मेजरली इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी सिंस मेरा बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन भी रहा है आई आल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी एंड आई लर्नड कि लोगों के बहुत सारे concerns हैं regarding the authenticity or the integrity of this science, if I may call it. So I will try to represent them as best as I can when I ask you these questions ताकि हमारे यूथ के भी थोड़े से स्टीरियोटाइप्स को हम टारगेट कर सकें. जरूर। वी आर ऑल सेट, यू जस्ट शूट। Okay, of course. So the first question I have revolves around the claim कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे कोई साइंटिफिक या सॉलिड एविडेंस नहीं है for what it does or it says or it claims to do. तो do you think it is a pseudoscience? तो मिसकंसेप्शन वो ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि इसमें मैथमेटिक्स शामिल है, इसमें अच्छा. एंगल्स शामिल हैं, इसमें प्लैनेट एस्ट्रोनॉमी भी इसमें शामिल है और इसमें आप बहुत साल प्रैक्टिस करते हैं इसको सीखने, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। इसको सीखने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। सो इट्स डेफिनेटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्री थिंग्स और यू कैन नॉट डिसरिगार्ड इट कि जी ये एक सूडो साइंस है या इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई रीजन नहीं है। ये बहुत सारी सिविलाइजेशंस ने अपने बहुत सारी टेक्निक्स या तरीके निकाले, जिसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, आप कह लें चाइनीज सिविलाइजेशन है, फिर ये जो, जैसे इनका कैलेंडर इज बेस्ड अपॉन एनिमल्स आई थिंक. और आपको ये पता होगा कि मुसलमानों ने भी अपना जो कैलेंडर बनाया था, जो मलिक शाह के रूल में, सल्जूकी किंग थे वो, उनके रूल में मुसलमानों ने जो अभी तक जो चल रहा है वो कैलेंडर उस इरा में बना है। जो शहर है बगदाद, अल मंसूर ने जिस वक्त इस शहर की बुनियाद रखी, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से हेल्प की और वो बुनियाद उस वक्त रखी गई कि जब लियो जो ज़ोडिएक साइन है वो राइज कर रहा था। तो बगदाद इज बेसिकली द फर्स्ट लियो सिटी। तो एस्ट्रोलॉजी जो है उसको लोग पर्सनली भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं, कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, और इसको आप ग्लोबली भी यूज करते हैं। वन पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब जहाँ पे भी, जिस तरह मैं अगर अपना नेटल चार्ट बनाती हूँ, अगर और मैं साथ अपने स्पाउस का नेटल चार्ट बनाती हूँ कंपैटिबिलिटी के लिए, आई कैन ऑलवेज मेक द नेटल चार्ट ऑफ माय कंट्री और द ग्लोबल शिफ्ट एक्चुअली। इस वक्त जो ग्लोबल शिफ्ट है, जो मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी, अब हमारी ग्लोबल शिफ्ट एक्वेरियन एज में आ चुकी है। एक कॉस्मिक रिदम है जिसमें हम चल रहे हैं और ये रिदम हमारी एग्जिस्टेंस, अर्थ की एग्जिस्टेंस से बहुत पहले का है, और हर कोई अपने रिदम में है और वो रिदम एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और वो एनर्जी डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में आपको इफेक्ट करती है। तो आप स्टूडेंट हैं साइकोलॉजी की, सो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि इट्स फैसिनेटिंग कि एस्ट्रोलॉजी में आप जो है लोगों की इनर वुंडिंग्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू in identifying the issues with your patients, with your clients.
आपका natal chart can help you understand आपके past traumas वगैरह. I agree with that. So my next question is basically कि don't you think کہ جو یہ predetermination یا trying to categorize people into boxes یا کہتے ہیں فار ایگزامپل ورگوز ہیں وہ بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں بہت اوورلی ایفیشینٹ ہوتے ہیں یا ان کو آپ کہتے تھے کہ سرٹن کیریکٹرسٹکس ایک اسٹار سائن کے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں تو ڈو یو ناٹ تھنک دس از ریسٹرکٹیو؟ ریسٹرکٹیو تو نہیں کہہ سکتے، بٹ یس کچھ کریکٹرسٹکس ایسی ہوتی ہیں کہ جو کامن ہوتی ہیں زوڈیک سائنز میں، کیونکہ یہ 12 ہاؤسز ہیں اور ہر جو ہاؤس ہے اس کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، وہ ایک سرٹن ایریا آف یور لائف جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. سو اس میں اب آپ جس وقت پیدا ہوئے ہیں اس وقت کون سا جو ہے زوڈیک سائن جو ہے وہ اسکائی پہ رائز کر رہا تھا، واٹ واز دا ٹائم. اس لیے نیٹل چارٹ بناتے ہوئے جو ٹائم آف برتھ لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آپ کی لائف میں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں شو ہوتی ہیں. بکاز اب اتنے سارے نیٹل چارٹس دیکھنے کے بعد آئی کین ٹیل کہ if somebody is a Scorpio or somebody is a Virgo تو primary traits جو ہیں وہ کیا ہوں گی. ریسٹرکٹیو اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نیٹل چارٹ میں سارے کے سارے زوڈیک سائنز موجود ہیں. آپ میں 12 کے 12 سائنز 12 ہاؤسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کے نیٹل چارٹ میں. سو آپ کا جو فرسٹ ہاؤس ہے جس وقت آپ پیدا ہو رہے ہیں دیٹ از یور رائزنگ. یور فرسٹ ہاؤس اف دیٹ واز اے ورگو، آپ کی پرسنالٹی جو ہے، ہاؤ یو لک، ہاؤ یو بہیو، وہ جو ہے اس زوڈیک سائن کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی کرے گی. مگر آپ کا سیکنڈ ہاؤس آپ کا منی ہاؤس ہے، اینڈ ورگو کا سیکنڈ جو ہے دیٹ از اے لیبرا ہاؤس. ٹھیک ہے، تو منی ہاؤس کی جو جتنی ٹریڈس ہیں یا آپ کے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے وہ لیبرا ڈٹرمن کرے گا. So, ہر کسی کے چارٹ میں یہ 12 کے 12 خانے موجود ہیں. Personally met a couple of astrology junkies جو میرا نیٹل چارٹ مانگتے ہیں اور میرا دے ٹرائی ٹو فگر می آؤٹ آن دا اسپاٹ کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ ایشوز ہیں، تمہاری یہ چیزیں ہیں جو میں تمہیں ابھی سے بتا سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ان دا فیوچر ہوگا، یا آئی آلریڈی نو کہ یو بین تھرو دس اسپیسیفک سارٹ آف ٹراما. I think this is a little unfair to the person because if a person is still on the path to self discovery وہ ہمیشہ رہیں گے تو they will always take it personally and it is justified in a way کہ جب آپ کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ we have you all figured out, would you never take it personally? دیکھو میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتی ہوں یہاں پہ. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب اللہ میاں کہتا ہے کہ میں آپ کا رزق اور آپ کی موت کا دن جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں اس وقت جب ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے، آپ ابھی اپنی ماں کے ووم میں ہوتے ہیں. تو رزق جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، جو آپ ڈیسائیڈ کر کے نہیں آتے کہ میری شکل ایسی ہوگی. ٹھیک ہے، مجھے ان ماں باپ کے گھر میں پیدا کریں، میرا یہ فائنینشیل سٹیٹس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میرے لیے یہ اپرچونٹیز یا مینس میری ہیلتھ ایسی ہونی چاہیے، میرا اسپاؤس ایسا. اس میں سے کوئی بھی چیز آپ ڈیسائیڈ کر کے نہیں آتے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے لیے پری ڈٹرمن کر دی گئی ہے وہ آپ کا رزق ہے جو اللہ میاں نے لکھ دیا ہے. تو یہ جو آپ کو جنکیز، اسٹرالوجی جنکیز جو ملتے ہیں وہ آپ کا نیٹل چارٹ دیکھ کے آپ سے بات کرتے ہیں، اور یہی 12 ہاؤسز ہیں جن کو اگر آپ رسک کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ پورا ڈیفینیشن جو ہے آپ کے 12 ہاؤسز کے اندر فٹ ان ہوتی ہے. جیسے میں پہلے فرسٹ ہاؤس سیکنڈ ہاؤس کی بات کر رہی تھی، مینز ایون آپ کا جو 12th ہاؤس ہے دیٹ از یور سب کانشیس مائنڈ. اللہ خود کہتا ہے کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو سب کانشیس مائنڈ. سو حضرت علی کی بھی سیئنگ ہے کہ دنیا کے 2 دن ہیں، اور
اس میں سے ایک دن وہ ہے جو آپ کی فیور میں، ایک دن وہ ہے جو آپ کے اگینسٹ ہے. So, یہ جب میں نے کوٹیشن ان کی پڑھی تو I couldn't help but to think about astrology. اور وہ چیزیں جو پری ڈٹرمنڈ ہیں کہ کچھ پلانٹری موومنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں یا رک گئی ہیں. کچھ لوگ پھر جادو تعویذوں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ وظیفے ہو رہے ہوتے ہیں، جی بندش ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں، یہ صرف دکانیں ہیں جو لوگوں نے کھولی ہیں آپ سے پیسے لینے کے لیے. ہاں جی یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹرانزیکشن چل رہی ہے، اب آپ یہ سٹون پہن لیں اور اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں یہ عمل آپ کرنا اور اتنے پیسے مجھے دے دیں. یہ جو بھی آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کو الو بنا رہے ہیں، کیونکہ جو ڈیسٹنی ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کے پاس جو فری ول ہے دیٹ از کہ آپ نے اس میں سے گزرنا کیسے ہے. آپ کو کچھ چیزیں اللہ میاں نے فکس کر دی ہیں آپ کی لائف میں، وہ آپ نے ان کو ایکسیپٹ کر کے اس میں سے گرو کر کے گزرنا ہے. آپ نے امتحان پاس کرنا ہے تو آپ وہ پڑھائی کر کے کریں گے یا آپ چیٹنگ کر کے کریں گے، کیونکہ آپ کی ڈیسٹنی میں آپ نے امتحان پاس کرنا ہے. Basically, you're given a choice. ایگزیکٹلی اس وقت آپ نے چوز کرنا. ہاں Concept is also discussed in palmistry جتنا مجھے پتا ہے کہ your non-dominant hand is the thing that you're born with اور your dominant hand اس کے اوپر آہستہ آہستہ extra lines etch ہوتی جاتی ہیں which are things that you did to affect your destiny. جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میری لرننگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتا ہے کہ آگے یہ ٹائم جو ہے تھوڑا سلو آ رہا ہے، لیٹ سپوز اگر ایک موومنٹ ہے جو میرے 10th ہاؤس میں ہے، 10th ہاؤس از مائی پروفیشنل لائف، اس میں کوئی 3-4 مہینے کا کوئی اس قسم کا ٹرانزٹ چل رہا ہے کہ جہاں مجھے پتا ہے کہ اب موومنٹ سلو ہے، سو میرے پاس وہ ونڈو یا اپرچونٹی موجود ہے کہ میں اپنی لائف کے کسی اور ایریا پہ فوکس کروں. آئی ریڈ اباؤٹ سم تھنگ، میں پینٹ کرنا سٹارٹ کر دوں، میں کوئی اسپورٹس جو ہے وہ جوائن. مطلب آپ اس ٹرانزٹ کو کتنے پروڈکٹیو طریقے سے گزار سکتے ہیں. اس طرح ریسنٹلی آپ کہہ لیں، ریسنٹلی کہنا چاہیے 1980s میں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اس کا نام ہے ہیومن ڈیزائن سسٹم. انہوں نے ہیومینٹی کو 4 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے، جس میں جنریٹرز ہیں، مینیفیسٹرز ہیں، مینیفیسٹنگ جنریٹرز ہیں اور ایک پروجیکٹرز ہیں. تو جو 75% ہیں وہ جنریٹرز ہیں، وہ کہ جو لوگ کام کرتے ہیں فزیکلی کام کرتے ہیں. پھر جو مینیفیسٹرز ہیں وہ جو تھنکرز ہیں. پھر مینیفیسٹنگ جنریٹرز جو سوچتے بھی ہیں، اسٹریٹجک پلاننگ بھی کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. اور پروجیکٹرز جو ہیں وہ بیسکلی جو لیڈرز آپ کہہ لیں یا وہ والی کیٹیگری. اس میں اٹ کین ہیلپ یو ٹو کریٹ اے وائبل آرگنائزیشن اور اے اسٹرکچر اور اے ٹیم. اگر آپ ان چیزوں کو کہ کون کہاں پہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے. جیسے سائیکالوجی کی آگے برانچز آتی ہیں کریئر پلیسمنٹ یا اسٹوڈنٹ پلیسمنٹ، اس میں بھی آپ پہلے بندے کا پرسنالٹی، اس کی انکلینیشنز، انٹرسٹ وغیرہ کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ دیر آر دیز ٹائپ اے ٹائپ بی پرسنالٹیز، پھر اسپیکٹرم کو دیکھتے ہیں، پھر 16 پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. آئی تھنک یہ اسٹرالوجی کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان ڈٹرمننگ واٹ کائنڈ آف پرسنالٹی یو ہیو. ہاں تو اس طرح یہ سائیکالوجی میں بھی انٹیگریٹ ہو رہا ہے، آگے جا کے یہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی ہوتا جائے گا ایز فار ایز آئی کین سی. لیٹ می جسٹ گیو یو ون ایگزامپل مناہل. میں آپ کو یہ چارٹ دکھاتی ہوں، یہ پاکستان کا چارٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اچھا. آپ دیکھ رہی ہوں گی 2 سرکلز ہیں، ایک لکھا ہوا ہے 8th ہاؤس پہ اور ایک 11th ہاؤس. یہ 12 ہاؤسز ہیں آپ کے چارٹ کسی بھی نیٹل چارٹ میں، اور یہ پاکستان کا نیٹل چارٹ ہے. تو اس میں ابھی جو اس مہینے کے آخر میں ایک ایکلپس آ رہا ہے جو پاکستان کے 8th ہاؤس میں آ رہا ہے.
اور ساتھ جوپیٹر کی موومنٹ ہے، کیونکہ جو بھی بڑے پلانٹس ہوتے ہیں جب وہ موو کرتے ہیں، کیونکہ ان کی موومنٹ میں ٹائم میں بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے، تو یہ کافی امپورٹنٹ موومنٹس ہوتی ہیں. سو اس وقت موومنٹ ہے وہ جوپیٹر کی پاکستان کے 11th ہاؤس میں، کیونکہ پاکستان ٹورس رائزنگ ہے، تو ٹورس اس کا فرسٹ ہاؤس. سو جو 8th ہاؤس میں ایکلپس آ رہا ہے، لونر ایکلپس، دیٹ آئیڈینٹیفائز کہ کوئی میجر ایک شفٹ ہے جس کو اینڈ آف ایرا کہتے ہیں. کوئی چیز ہے جو ختم ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی مگر اس میں سلور لائننگ جو ہے جوپیٹر کی وجہ سے ہے، کہ جہاں پہ 11th ہاؤس ریپرزینٹس یور فرینڈز، یور ایلائز، یور گروپس، کہ وہاں سے آپ کو ہیلپ اور سپورٹ جو ہے وہ زیادہ ملے گی. اور یہ تقریباً جولائی تک جوپیٹر کی موومنٹ یہاں پہ ہے. اس کے بعد دوبارہ یہ ریٹروگریڈ کرے گا، اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جوپیٹر نے دوبارہ اسی جگہ پہ واپس آنا ہے 11th ہاؤس میں. سو ابھی اپنے میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں what I see is اب اس کے بعد جون میں ایک سولر ایکلپس بھی ہے 10th آف جون. پاکستان میں چینج آ رہا ہے جس کو نظام کی تبدیلی کہتے ہیں. سو یہ تقریباً ٹرانزیشن 5-6 مہینے 3-4 مہینے کی یا اس طرح کی ٹرانزیشن ہے. اس سال یہ اسٹرکچرل چینج آئے گا، اور پاکستان کے لیے یہ اسٹرکچرل چینج جو ہے اس میں سلور لائننگ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک فارورڈ موومنٹ ہے، فارورڈ گروتھ ہے، امپروومنٹ ہے پاکستان کے لیے. سو لیٹس سی یہ اسٹرکچرل چینج کیا ہوگا، اینڈ آف ایرا کیا ہوگا، اب ہم کون سے سسٹم کی طرف جائیں گے. So that will be exciting, and keep watching actually, because you've shown interest in astrology. So course. start observing all these things. Saying all that, thank you Manahil, thank you for being here. اور مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اور Likewise, thank you for having me. ہماری ینگر جنریشن جو ہے وہ سوچتی ہے ان چیزوں کے بارے میں بہت، مطلب یہ سن کے بھی آپ سے ہمیں بات چپ کر. کرانا مشکل ہے اصل میں. And you're most welcome. Most welcome. Any other thing you want to know, آپ ضرور do send me your questions. I am here to answer. اور آپ کو دوبارہ بھی انشاءاللہ ہم انوائٹ کریں گے پروگرام میں. Thank you Of viewers course. for watching the program. I hope ہماری بات چیت آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ offended محسوس نہیں کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ کے کوئی questions ہیں، آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو ضرور comments میں لکھیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.